अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक ज़बरदस्त क्राइम स्टोरी जिसका नाम है सुहागन और कातिला। अगले रोज़ सुबह को जवां मर्ग बिस्वाजीत की अर्थी जलाई गई और उसी रोज़ शाम को उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। बिस्वाजीत की मौत दिमाग में गोली लगने से हुई थी। पुलिस सर्जन ने मेरे इस अंदाजे की तस्दीक की थी कि गोली गाड़ी के अंदर से ही चलाई गई है। गोली के सर में घुसने का जाविया भी ऐसा था जिससे इस अंदाजे की तस्दीक होती थी कि मतवफ़ी के जिस्म पर मामूली जद्दोजहद के आसार भी थे। रिपोर्ट का सबसे अहम नुक्ता यह था कि एक हाथ की उंगलियों से चंद इंसानी बाल मिले थे। ये बाल किसी अधेड़ उम्र शख्स के थे। ऐसे ही चंद बाल मतवफ़ी के लिबास पर भी थे। बालों को तफसीली मुआयने के लिए लाहौर भिजवा दिया गया था। ये बहुत ख़ास पॉइंट था। हमारा शुबा अब तक उन्हीं लड़कों पर था जो इससे पहले बिस्वाजीत को कत्ल करने की कोशिश कर चुके थे, मगर रिपोर्ट बता रही थी कि मरने से पहले बिस्वाजीत की किसी अधेड़ उम्र शख्स से हाथापाई हुई है। ये अधेड़ उम्र कौन हो सकता था? तफ्तीश के इस मरहले में यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। ये भी मुमकिन था कि ये कार छीनने की सीधी सादी वारदात हो। कोई शख्स बिस्वाजीत से लिफ्ट लेकर गाड़ी में सवार हो गया और बाद में उस पर पिस्तौल तान लिया, और ये भी इम्कान मौजूद था कि इस वारदात का ताल्लुक किसी ऐसे मामले से हो जो अब तक हमारी निगाहों से ओझल था। बिस्वाजीत दिल्ली में पढ़ता था और वहीं हॉस्टल में रहता था। नौजवान जहाँ रहते हैं वहाँ कई कहानियाँ भी बना लेते। मुमकिन था कि कोई ऐसी कहानी बिस्वाजीत के लिए जानलेवा साबित हो गई हो, या फिर ये कोई घरेलू तनाज़ा भी हो सकता था। अयालदार शख्स जब दूसरी शादी करता है तो बीवी के साथ ही कई झगड़े भी घर में दाखिल हो जाते। मुझे उन तमाम रास्तों पर तफ्तीश करनी थी ताकि ठीक रास्ता इख्तियार करके सच्चाई तक पहुंचा जा सके। मैंने अपने सब इंस्पेक्टर फरजंद अली को ज़रूरी हदायत देकर दिल्ली रवाना कर दिया ताकि वो बिस्वाजीत के कॉलेज से उसके बारे में मालूमात हासिल करे और उसके दोस्तों से मिलजुल कर उसके प्राइवेट हालात का पता चलाए। बिलाल शाह के ज़िम्मे मैंने ये काम लगाया कि वो बॉडीवाला के घरेलू हालात का खोज लगाए और अगर कोई जायदाद वगैरह की उलझन है तो उसकी तफसीलात मालूम करे। तीसरी जानिब प्रीतम और उसके दोस्तों की तलाश भी नए जोश खरोश से शुरू कर दी गई थी। मुझे उम्मीद थी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस भाग दौड़ का कोई नतीजा सामने आ जाएगा। वो सितंबर की आखिरी तारीखें थी। मौसम बदल रहा था। मैं अपने दफ्तर से निकला और बाहर बरामदे में आकर बैठ गया। घर से नाश्ता किए बगैर निकल आया था, इसलिए भूख लग रही थी। सोचा आज बिलाल शाह वाला नाश्ता ही कर लिया जाए। वो दही की मीठी लस्सी के साथ गर्मा गर्म कुलचे खाता था। मैंने हमेशा इस नाश्ते की मुखालफत की थी, लेकिन कभी कभी दिल में आता था कि एक बार देखा तो जाए क्या स्वाद है। मैंने संतरी से कहा और वो मेरे और एएसआई के लिए लस्सी और कुलचे ले आया। 6 कुलचे थे और एक बड़ा जग लस्सी का। वो जो किसी ने कहा है कि शैतान को याद करो तो शैतान हाजिर हो जाता है। अभी संतरी ने नाश्ता मेज़ पर रखा ही था कि मेन गेट के पास बिलाल शाह की आवाज़ सुनाई दी। नाश्ता सख्त ख़तरे में था। ना उससे हमारा कुछ बनना था और ना बिलाल शाह का, बल्कि उसकी तो दाढ़ भी गीली नहीं होनी थी। मैंने संतरी को इशारा किया और वो फ़ौरन नाश्ता समेट कर रजिस्ट्रार के कमरे में रख आया। बिलाल शाह ने आकर सलाम दुआ की और कुर्सी पर बैठते ही नाक सिकोड़ने लगा। क्या बात है? कहीं से कुलचों की खुशबू आ रही है। खुशबू? मुझे तो नहीं आ रही। नहीं जी, आ रही है, मैं शर्त लगा सकता हूँ। वही कुलचे कौन खाएगा यहाँ? मैंने तो आज तक नहीं खाए। और कौन ला सकता है कुलचे? वो बूली कुत्ते की तरह नाक से सू सू करता उठ खड़ा हुआ। बड़ी तेज नाक थी कमबख्त की। सीधा रजिस्ट्रार के कमरे में घुसा और चंद ही सेकंड बाद वहां से लस्सी कुलचे लेकर बरामद हो गया। बटनों जैसी आंखें खुशी से चमक रही थी। मैंने कहा था ना आपसे, मैं जानता हूँ ये सब हवालदार कंगन सिंह का काम है। बड़ा पेटू राम है वो। वहां संदूकों के पास छुपा रखा था सब कुछ। अब कहाँ गया है वो? कहीं आपने तो नहीं भेजा? मैंने ठंडी सांस लेके नफ़ी में सर हिलाया। बिलाल शाह ने शैतानी निगाहों से कुलचों को घूरा और दस्तराजी शुरू कर दी। एक पूरा कुलचा उसके 2 निवालों की मार था।
اور لسی پینے کے لیے تو وہ گلاس استعمال ہی نہیں کرتا تھا، بس جگ اٹھایا اور 2 گھونٹوں میں آدھا کر دیا۔ مجھے دعوت دینے کی اس نے ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ وہ جانتا تھا میں کلچے نہیں کھاتا، اور اگر کھاتا بھی ہوتا تو ایسے موقعوں پر بلال شاہ کان آنکھیں سب کچھ بند کر لیتا تھا، صرف منہ کھلا رکھتا تھا۔ ناشتے کو چاروں شانے چت کرنے کے بعد بلال شاہ نے فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھا اور ایک مخمور ڈکار لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ جگ اور گلاس وہ پہلی میز کے نیچے کھسکا چکا تھا۔ شرارتی لہجے میں بولا، کنگن سنگھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے جی۔ نہیں چلے گا، میں نے بیزاری سے کہا۔ تم بتاؤ کیا رپورٹ لائے ہو؟ کیسی رپورٹ؟ جی چاہا جوتا اتار کر اس کے سر پر ماروں۔ 4 روز پہلے میں نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ باڈی والا کے نوکروں سے سن گن لے، اور آج وہ کہہ رہا تھا کیسی رپورٹ؟ میں نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، بھائی میرے، وہی رپورٹ جو تم لینے کے لیے گئے تھے۔ اچھا، اس نے رانوں پر ہاتھ مارا۔ میرا دھیان کسی اور طرف چلا گیا تھا۔ گھر والی آج کل پھر اچار وغیرہ کھا رہی ہے نا؟ بھاڑ میں جائے تمہارا اچار، مجھے باڈی والا کے بارے میں بتا۔ بلال شاہ نے سگریٹ سلگا کر 2 گہرے کش لیے اور آہستہ آہستہ اس کے لمبے چوڑے چہرے پر سوچ کے سائے لہرانے لگے۔ بلال شاہ کو سوچتے دیکھ کر ایسے ہی لگتا تھا جیسے کوئی بیل الجبرے کے مشکل سوال پر غور کر رہا۔ خان صاحب، باڈی والا کا خانسامہ رمضان علی بڑا گڈ آدمی ہے، میں نے اس سے جان پہچان پیدا کر لی ہے۔ ادھر ریلوے لائن کے پار کچی آبادی میں رہائش ہے اس کی۔ ویسے وہ خود باڈی والا کے گھر میں ہی رہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ میں خود بھی خانسامہ رہا ہوں اور کئی اونچے گھرانوں میں کام کرنے کے علاوہ گجرات میں اپنا ہوٹل بھی چلاتا رہا ہوں۔ کھانے تو مجھے سارے ہی پکانے آتے ہیں۔ رمضان علی کو میری کسی بات پر شک نہیں ہوا۔ وہ مجھ سے بڑا بے تکلف ہو گیا اور کھل کر باتیں کرنے لگا۔ باڈی والا کے بارے میں بھی میں نے اس سے کئی باتیں پوچھی ہیں۔ کل باتوں باتوں میں رمضان علی نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ وہ کہتا ہے کہ قتل کے روز جب صبح سویرے گاڑی کوٹھی سے گئی تو وہ جاگ رہا تھا اور اپنے کوارٹر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ بات اس نے اپنے بیان میں بھی بتائی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے شک ہے کہ اس وقت گاڑی چھوٹے صاحب نہیں بڑے صاحب لے کر گئے تھے۔ اپنے اس شک کی وجہ وہ گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنا عرصہ اس گھر میں ملازم رہنے کے بعد وہ اپنے مالکوں کی کئی چھوٹی بڑی عادتیں جان چکا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ بڑے مالک جب صبح گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو انجن 1.5-2 منٹ بالکل دھیمی آواز میں چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ 2 یا 3 مرتبہ زور سے ریس دیتے ہیں اور مین گیٹ سے نکلتے وقت ہارن بالکل نہیں بجاتے، بلکہ لیکن جب چھوٹے صاحب صبح کے وقت گاڑی نکالتے ہیں تو سٹارٹ کرتی ہی فوراً زور زور سے ریس دیتے ہیں اور 1 منٹ کے اندر اندر گیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ اکثر وہ مین گیٹ سے نکلتے ہوئے ہارن بھی بجاتے ہیں۔ اس روز نماز پڑھتے ہوئے رمضان علی نے جو آوازیں سنی ان سے اسے شک ہے کہ 22 ستمبر کی صبح 5 بجے کوٹھی سے گاڑی نکالنے والے چھوٹے صاحب نہیں بڑے صاحب تھے۔ یہاں تک بتا کر بلال شاہ نے میرے پیکٹ سے نیا سگریٹ نکالا اور اسے سلگا کر بولا، رمضان علی نماز پڑھنے کے بعد پورچ میں آیا تھا۔ گاڑی جا چکی تھی۔ ناشتہ 8 بجے کے بعد تیار ہونا تھا، اس لیے وہ اپنے کوارٹر میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ رونے چلانے کی آوازوں سے کھلی۔ ایک ملازمہ نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ چھوٹے صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ رمضان علی کا تازہ بیان اہم تھا۔ یہ بیان اس نے پولیس کے سامنے نہیں دیا تھا، ایک ایسے شخص کے سامنے دیا تھا جسے وہ اپنا ہم پیشہ اور دوست سمجھ رہا تھا۔ بلال شاہ نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، رمضان علی نے باڈی والا کے گھریلو حالات ویسے تو پرسکون ہی بتائیں، لیکن ایک خاص بات کا ذکر اس نے ضرور کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ 21 ستمبر کی رات، یعنی جس رات کی صبح بسوا جیت قتل ہوا، 9 بجے کے قریب کوٹھی کی بالائی منزل سے باڈی والا کے بہت زور سے بولنے کی آواز آئی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ کسی پر بڑے زور سے گرجے ہوں۔ اس کے بعد ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ رمضان علی اس وقت باورچی خانہ سنبھال رہا تھا۔ باورچی خانہ سنبھال کر اس نے اپنے ایک ملازم سے پوچھا تھا کہ کیا اس نے بھی بڑے صاحب کی آواز سنی ہے؟ اس نے انکار میں جواب دیا۔ بعد میں رمضان علی عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا تھا۔ رمضان علی کا کہنا ہے کہ بڑے صاحب کی وہ ڈانٹ چھوٹے صاحب کو پڑی ہوگی۔ بلال شاہ کی اس رپورٹ سے تفتیش کو آگے بڑھانے میں بہت مدد مل سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد بلال شاہ تو سونے کے لیے اپنے گھر چلا گیا اور میں خالی پیٹ کمرے میں ٹہل ٹہل کر اس کیس کی گتھیاں سلجھانے لگا۔
مجھے رہ رہ کر ان بالوں کا خیال بھی آ رہا تھا جو مقتول کی انگلیوں سے نکلے تھے اور جن کے بارے میں پولیس سرجن کا ابتدائی اندازہ یہ تھا کہ وہ کسی ادھیڑ عمر شخص کے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ حیرت ناک سوال ابھرنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ باڈی والا کا اکلوتا بیٹا خود اس کے اپنے ہاتھوں ہی قتل ہو گیا ہو۔ یہ بات ویسے تو ناممکن نظر آتی تھی، لیکن تفتیش کے دوران کسی چیز کو بھی ناممکن نہیں سمجھا جاتا۔ تاریکی کے پردے میں سے کوئی چیز بھی سامنے آ سکتی تھی۔ ممکن تھا کہ اندرون خانہ باڈی والا اور اس کے بیٹے میں کچھ ایسے شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہو جو بڑھتے بڑھتے اس قتل کا سبب بن گئے ہو۔ اگر واقعی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا تھا تو ہمیں اس کی تہہ تک پہنچانے کے لیے ایک راستہ موجود تھا۔ مقتول کے پاس سے برآمد ہونے والے بالوں کا موازنہ باڈی والا کے بالوں سے کیا جا سکتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ باڈی والا کے بال بھی سفیدی مائل ہیں اور ان کی لمبائی کم و بیش اتنی ہی ہے جتنی پولیس سرجن اور ایگزامینر کی رپورٹ میں لکھی ہے۔ یہ کیس اب ایک بالکل نیا رخ اختیار کر رہا تھا۔ اگر رمضان علی کا بیان درست تھا اور وقوعے کے روز صبح 5 بجے بسوا جیت کے بجائے باڈی والا خود گاڑی لے کر گیا تھا، تو اسے کیا ضرورت تھی یہ بات چھپانے کی اور یہ کہنے کی کہ اسے بیٹے کی موت کا علم گھر میں بیٹھے ہوا ہے؟ اس وقت گیٹ پر چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ چوکیدار کو کسی منصوبے کے تحت چھٹی پر بھیجا گیا؟ یہ اور اس طرح کے کئی اور سوال میرے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ میرے پاس سب سے اہم سراغ اس وقت وہ بال تھے جو تجزیے کے لیے لاہور کی لیبارٹری میں تھے۔ ان بالوں کا موازنہ باڈی والا کے بالوں سے کر کے بات کی تہہ تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اب مسئلہ باڈی والا کے بالوں کا تھا۔ میں یہ بال اس طرح حاصل کرنا چاہتا تھا کہ باڈی والا کو کسی طرح کا شبہ نہ ہو، لیکن یہ کام کافی مشکل تھا۔ لہٰذا میں ایک روز باڈی والا کے دفتر جالندھر روڈ پر پہنچا۔ باڈی والا دراصل بسوں اور ٹرکوں وغیرہ کے ڈھانچے بنانے کا کام کرتا تھا۔ مضافاتی علاقے میں اس کی ایک وسیع و عریض فیکٹری تھی، اسی حوالے سے اس کا نام باڈی والا پڑا تھا۔ میں نے اس کے خوبصورت دفتر میں اس سے ملاقات کی۔ وہ بے حد غمگین نظر آتا تھا، غالباً شراب نوشی بھی کر رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرے پر جھریاں تھیں۔ پچھلے 6-7 روز میں وہ اپنی عمر سے 8-10 سال بڑا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے انسپکٹر؟ میں نے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ چونک گیا۔ کیوں؟ کیا کرنے میرے بال؟ ایگزامینر کو ضرورت تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مقتول کے بالوں کا موازنہ اس کے والد یا والدہ کے بالوں سے کرنا ہے۔ ہوگا اس کا کوئی مسئلہ؟ یہ لوگ ایسی فرمائشیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ تو مکمل ہو کر آ چکی ہے۔ مقتول کے بالوں کے کچھ گچھے مزید معائنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ میری باتوں سے باڈی والا کی پوری تسلی تو نہیں ہوئی۔ بہرحال اس نے چھوٹی کینچی منگوا کر اپنے بالوں کی 2 لٹیں مجھے کاٹ دی۔ اسی روز میں نے یہ بال اپنے انسپکٹر فرزند علی کے ہاتھ لاہور بھجوا دیے اور شدت سے رپورٹ کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے روز مجھے تھانے کے پتے پر ایک گمنام خط ملا۔ ایسے خط اکثر تھانوں میں آتے رہتے ہیں۔ لوگ اپنا نام چھپا کر مخبری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں چکاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان خطوں کے ذریعے کی جانے والی مخبری ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ میں نے لفافہ کھولا۔ یہ کاپی سائز کے 2 صفحوں کا خط تھا۔ تحریر سے اندازہ ہوتا تھا کہ لکھنے والا تعلیم یافتہ ہے۔ خط کا مضمون کچھ یوں تھا: انسپکٹر نواز خان صاحب، اخباری خبروں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ باڈی والا کے بیٹے کے قتل کی تفتیش کر رہے ہیں۔ مجھے اس معاملے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں، لیکن ایک قانون پسند شہری ہونے کی بنا پر اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے حوالے سے میرے پاس کوئی اطلاع ہو تو آپ کو پہنچاؤں۔ میں پولیس کچہری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے اس خط کا سہارا لے رہا ہوں۔ جو اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے نہیں دے رہا۔ آگے آپ کی مرضی کہ اس پر یقین کریں یا نہ کریں۔ باڈی والا کے بیٹے بسواجیت کا قتل 22 ستمبر کو ہوا۔ 21 ستمبر کو رات 9:10 بجے ایشور کالونی کے مارکیٹ والے گول چکر میں موجود تھا۔ آپ نے یہ گول چکر دیکھا ہی ہوگا۔ یہاں گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اور پودے وغیرہ لگے۔ لوگ رات گئے تک یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور کئی سوئے بھی رہتے ہیں۔ یہاں 1-2 تیل مالش والے بھی گھومتے رہتے ہیں۔ اس رات میں بھی ایک مالشیے سے مالش کرا رہا تھا۔ اچانک میری نظر باڈی والا کے بیٹے بسواجیت پر پڑی۔ محلے دار ہونے کے سبب میں اسے دور ہی سے پہچان گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے،
ہونٹوں میں سگریٹ تھا اور وہ ہاتھ پاؤں پھینک پھینک کر چل رہا تھا۔ ٹانگ کی چوٹ ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ ذرا لنگڑا رہا تھا۔ لنگڑاتا ہوا وہ ہمارے پاس سے گزرا اور تھوڑی دور ایک پودے کے پیچھے گھاس پر لیٹ گیا۔ میں چونکہ اندھیرے میں تھا، وہ مجھے دیکھ نہیں سکا۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا، کبھی گھاس مٹھیوں میں بھر کر اکھاڑنے لگتا، کبھی پتھر کے بینچ پر لیٹ جاتا۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ گھر میں کسی سے لڑ جھگڑ کر آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سگریٹ کا پیکٹ ختم ہو گیا تو اس نے ایک قریبی ریسٹورنٹ کے ملازم کو بلایا۔ اس ریسٹورنٹ کے ملازم ہاتھوں میں خالی ٹرے لیے اکثر گول چکر میں گھومتے رہتے۔ بسوا جیت نے اس ملازم کے ہاتھوں سگریٹ منگوائے، ساتھ میں شامی کباب اور بیئر کی ٹھنڈی بوتل بھی تھی۔ میں رات قریباً 12 بجے تک گول چکر میں موجود رہا۔ میرے آنے تک بسوا جیت وہیں تھا۔ اگلے روز 9 بجے کے قریب مجھے پتا چلا کہ وہ قتل ہو گیا۔ میں اس معاملے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، جو جانتا ہوں وہ بتا دیا ہے۔ اگر میری اطلاع سے آپ کو تفتیش میں فائدہ پہنچ سکے تو مجھے خوشی ہوگی۔ فقط ایک شہری۔ میں نے یہ خط 2-3 دفعہ پڑھا اور ہر دفعہ یہی اندازہ ہوا کہ لکھنے والا پرخلوص ہے، اس نے جو کچھ دیکھا ہے بتا دیا ہے۔ اس خط کی کڑی دوسرے واقعات کی کڑیوں میں ٹھیک بیٹھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خود بخود ایک زنجیر سی بنتی جا رہی ہے۔ میں نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ذہن میں اس زنجیر کا جو نقشہ کھینچا وہ کچھ اس طرح تھا۔ یوں لگتا تھا کہ پچھلے دنوں بوڈی والا اور اس کے بیٹے میں کسی بات پر شدید قسم کا تنازع پیدا ہوا۔ 21 ستمبر کی رات یہ تنازع اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس سلسلے میں خان سامہ رمضان علی کا بیان خاصا اہم ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ رات 9 بجے کے لگ بھگ بوڈی والا کسی پر بری طرح گرجا برسا تھا اور عین ممکن ہے کہ اس کا یہ غیظ و غضب بیٹے کے لیے ہو۔ اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جاتا تو گمنام خط کے مضمون کی تصدیق خود بخود ہو جاتی تھی۔ باپ کی سرزنش سے دل برداشتہ ہو کر بسوا جیت گھر سے نکل آیا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ باپ نے اسے نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ اپنے گھر سے چند فرلانگ دور مارکیٹ گول چکر میں جا بیٹھا اور اپنے آپ میں کھولنے لگا۔ آخر اس کا طیش اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اس نے اپنے باپ کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہاں 2 صورتیں ہو سکتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ بسوا جیت صبح سویرے باپ کے راستے میں کھڑا ہو گیا، اور جب وہ سیر پر جاتے ہوئے ادھر سے گزرا تو بسوا جیت نے ہاتھ دے کر گاڑی روک لی اور زبردستی یا ہیلے سے اس میں سوار ہو گیا۔ دوسری صورت یہ تھی وہ غصے میں کھولتا ہوا رات آخری پہر واپس گھر پہنچا، بیرونی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا اور پورچ میں پہنچ گیا۔ گاڑی کی ایک چابی اس کے پاس بھی موجود تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور پچھلی نشست کے عقبی خلا میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بھرا ہوا ریوالور اس کے پاس موجود تھا۔ 5 بجے حسب معمول بوڈی والا صاحب باہر آئے اور گاڑی میں سوار ہو کر کمپنی باغ کی طرف چل دیے۔ نہر کے سنسان علاقے میں بسوا جیت عقب سے نکلا اور باپ پر ریوالور سیدھا کر لیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی، جس کے نتیجے میں گولی چلی اور بسوا جیت اپنے ہی ریوالور کا شکار ہو گیا۔ مردہ بیٹے کو دیکھ کر بوڈی والا سکتے میں رہ گیا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا دیا۔ اس نے اگنیشن سے اپنی چابی نکال کر بسوا جیت والی چابی لگائی، سٹیئرنگ وغیرہ سے انگلیوں کے نشان صاف کیے اور گاڑی وہیں چھوڑ کر ایشور کالونی واپس آ گیا۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ بھی اس قتل کی کئی صورتیں ہو سکتی تھیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ریوالور بیٹے کے بجائے باپ کے پاس ہو اور باپ نے غصے میں حواس کھو کر اسے گولی مار دی ہو۔ بہرطور آخری نتیجہ بالوں کی رپورٹ آنے کے بعد نکلنا تھا۔ اس کام میں تقریباً 1 ہفتہ لگ گیا۔ میں ایک واردات کا موقع دیکھنے لونگا والی کھوئی گیا ہوا تھا۔ وہیں پر ایک ہیڈ کانسٹیبل کی زبانی مجھے پتا چلا کہ شہر سے لیبارٹری کی رپورٹ آ گئی ہے اور رپورٹ والا لفافہ تھانے میں میری میز پر رکھا ہے۔ میں نے موقع پر اپنا کام ادھورا چھوڑا اور بھاگم بھاگ تھانے پہنچا۔ رپورٹ لانے والا کانسٹیبل بھی میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے لفافہ کھولا۔ بالوں کی رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی بسوا جیت اپنے باپ کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ اس کی انگلیوں میں پھنسے ہوئے بال اور لباس پر پائے جانے والے بال بوڈی والا کے تھے۔ اب شک و شبے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ میں نے اسی وقت گارڈ اپنے ساتھ لی اور بوڈی والا کو حراست میں لینے کے لیے ایشور کالونی روانہ ہو گیا۔
شام ہو چکی تھی لیکن بوڈی والا کی وسیع و عریض کوٹھی تاریک نظر آ رہی تھی۔ پورچ میں بوڈی والا کی گاڑی بھی دکھائی نہیں دی۔ آثار دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ اتنے میں بوڈی والا کا چوکیدار بھی گیٹ پر آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا مالک کہاں ہے؟ گھر پر نہیں ہے جناب۔ اور بیگم صاحب؟ وہ بھی نہیں ہے جناب۔ کہاں گئے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جناب، میری ڈیوٹی یہاں گیٹ پر ہے۔ میں تو یہ بتا سکتا ہوں جناب کہ کون گھر میں ہے اور کون نہیں، باقی بات کا مجھے پتہ نہیں ہوتا جناب۔ میں رمضان علی اور کاکا رام کو بلاتا ہوں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب آئیں گے۔ ذرا جلدی کرو۔ تھوڑی دیر بعد باقی دونوں نوکر بھی موقع پر پہنچ گئے۔ خانسامہ رمضان علی ان میں سینئر تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر تھوڑا سا گھبرایا، پھر سنبھل گیا۔ آپ اندر آ جائیں جی۔ وہ اجازت نہ بھی دیتا تو اندر تو ہم کو جانا ہی تھا۔ ہم کوٹھی کے برآمدے میں بیٹھ گئے۔ ہاں بھائی رمضان علی، کہاں ہیں تمہارے صاحب اور تمہاری بیگم صاحبہ؟ وہ روحانسا ہو کر بولا، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی جی، پتہ نہیں اس گھر میں کیا گزر رہی ہے اور کیا گزرنے والی ہے، ہر کام یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی مالک کے چھوٹے بھائی صاحب کو فون کیا ہے، وہ ابھی آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ جی اپنا گھر سنبھالیں اور ہمیں چھٹی عنایت فرمائیں، ہمیں تنخواہ کے علاوہ اور کیا لینا دینا ہے۔ ہاں مخواہ تھانے کچہری کے چکروں میں پھنس رہے ہیں۔ کیوں، کیا بات ہوئی ہے؟ اتنے مایوس کیوں نظر آ رہے ہو؟ مایوس نہیں ہے جی، ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس گھر میں۔ کل رات 11-12 بجے بیگم صاحبہ ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس لے کر گھر سے نکلی اور پیدل ہی مارکیٹ چوک کی طرف نکل گئی۔ ہم حیران تھے کہ یہ کیا وقت ہے گھر سے نکلنے کا، اور وہ بھی تنہا بغیر سواری کے، مگر ہم ملازم ہیں، نہ بیگم صاحبہ کو روک سکتے تھے اور نہ ان کے جانے پر اعتراض کر سکتے تھے۔ صبح بڑے مالک نے پوچھا کہ مالکن کہاں ہے؟ ہم نے بتایا کہ وہ رات کو چلی گئی تھی۔ مالک اندر چلے گئے، کچھ دیر الماریوں میں کچھ تلاش کرتے رہے، پھر اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے، ناشتہ کیا اور نہ ہی دوپہر کا کھانا کھایا۔ 2:30 بجے کے قریب گاڑی لے کر نکلے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ سارا گھر اسی طرح کھلا پڑا ہے، کوئی بے ایمان نوکر ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر گزرتا۔ خدا گواہ ہم نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاؤں۔ میں اس کے ساتھ کوٹھی کی اوپری منزل پر پہنچا۔ گھر کی دونوں نوکرانیاں صحن میں چٹائی بچھائے بیٹھی تھی۔ رمضان علی ہمیں اندر کمروں میں لے گیا۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، الماریوں کے پٹ کھلے تھے، دراز نکلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آہنی سیف بھی مکفل نہیں تھا۔ میں نے سیف کا دروازہ کھولا، اندر 10-12 تولے سونے کے علاوہ نقدی بھی موجود تھی۔ لکڑی کی الماریوں سے نکلنے والے قیمتی پرچہ جات اور دیگر سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ باہر جانے سے پہلے بوڈی والا یہاں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ اس کی پریشان حالی اور غائب دماغی اس بات سے ظاہر تھی کہ وہ سب الماریاں دروازے یوں ہی کھلے چھوڑ کر نکل گیا تھا، اور اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ کب واپس آئے گا اور آئے گا بھی یا نہیں۔ یوں لگتا تھا کہ اس کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کے ہاتھوں اپنا اکلوتا بیٹا قتل ہو گیا تھا۔ اپنے وارث کو اس نے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دی تھی۔ اس کی بیٹی پہلے ہی اس کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا چکی تھی۔ اب بیوی بھی اس سے روٹھ کر یا اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایسی حالت میں بندے کا دماغ خراب نہ ہو تو اور کیا ہو؟ آخر بوڈی والا کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ مجھے اس کے پیچھے کوئی گہرا راز نظر آ رہا تھا۔ دن ہوا اور پھر اگلی رات آ گئی۔ بوڈی والا گھر واپس آیا اور نہ اس کی بیوی۔ بوڈی والا کا چھوٹا بھائی دیپک پرساد ایشور کالونی پہنچ چکا تھا اور اس نے بھائی کے گھر کی چابیاں سنبھال لی تھی۔ دیپک پرساد ایک سرکاری ملازم تھا اور پہلی نظر میں وہ مجھے بھلا مانس نظر آیا، کم از کم بوڈی والا سے تو بھلا مانس تھا۔ اس نے گھر کے سب کمروں کو تالے لگا دیے اور اپنے استعمال کے لیے بالائی منزل پر صرف ایک کمرہ کھلا رکھا۔ وہ اس بات کا اظہار کھلے لفظوں میں کر رہا تھا کہ بوڈی والا کی دوسری بیوی اس گھر میں نحوست بن کر آئی ہے۔ 4-5 برس پہلے بوڈی والا جتنا خوش و خرم تھا، آج اتنا ہی غم زدہ اور بدحال ہے۔ دیپک نے بڑے وثوق سے کہا کہ شاردا مخلص عورت نہیں، وہ صرف بھائی صاحب کی دولت سے محبت کرتی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ بھائی صاحب کی آنکھیں بند ہوں اور وہ جائیداد سے اپنا حصہ حاصل کرے۔
दीपक साहब, आपस में मोहब्बत करना या ना करना मियाँ बीवी का ज़ाती मामला है, और जहाँ तक जायदाद का ताल्लुक है, जाहिर है कि वो हिस्से की हकदार है, वो बॉडी वाला की कानूनी पत्नी है। हम तो शारदा को तभी इल्ज़ाम दे सकते हैं जब उसने किसी तरह बॉडी वाला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जा रहे खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।